अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वरदा शुजा। शामिल करेंगे प्रोग्राम में बहुत सी अहम खबरें। मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म ने क्या इक़दाम लिए हैं, करप्शन के खात्मे के हवाले से कौन कौन से केसेस ज़ेर समात हैं और क्या सूरत हाल जारी है क्रिकेट के मैदान में। आपको तमाम तर खबरों से आगाह करेंगे। हमारे पास एनालिस्ट का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, इनके साथ तशरीफ फरमा है शहजाद अनवर फारूकी साहब और हमारे तीसरे एनालिस्ट हैं अहमद सगीर साहब। तीनों सीनियर सहाफी हैं, तजकार हैं, कार्टूनिस्ट हमेशा की तरह मजहर शहजाद साहब। नाज़रीन, ये इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारे पैनल का। आज जिस खबर पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की है। वो ये कहते हैं कि बेनामी जायदादों के हवाले से 3 दिन के लिए एमनेस्टी स्कीम में तोसी की गई और उसके बाद अब कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी और जो लोग जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा उसके हवाले से वही कहते हैं, इंतखाब हमने खबर का किया रोजनामा दुनिया से, वही कहते हैं कि लूटा पैसा वापस करें और फिर बाहर चले जाएं। एनआरओ नहीं मिलेगा, प्ली बार्गेन हो सकती है, जिसके बाद नवाज शरीफ जहां चाहें इलाज कराएं, जरदारी भी मुश्किल में है तो रकम जमा करवा दें। आगा इकरार हारून साहब, वज़ीर आज़म का ये कहना कि आप रकम अदा करें और फिर बाहर चले जाएं बहुत जस्टिफाइड बात है और ये लोग रकम अदा करने को तैयार नहीं है और हर तरह की बयानबाजियां जारी हैं, क्या कहेंगे? वो इसलिए रकम अदा करने को तैयार नहीं है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन की है। अच्छा। और ये इस पे वो यकीन रखते हैं कि केसेस चलते रहेंगे और केसेस का फैसला नहीं होगा और हम रकम अदा नहीं करेंगे। और जिन केसेस का फैसला हो चुका है उनमें भी वो कहते हैं हम रकम अदा नहीं करेंगे। देखिए, हो ये रहा है कि रकम अदा करने से मुराद ये है कि वो एक्सेप्ट करे मॉरली कि उन्होंने करप्शन की है। अभी कहते हैं रकम अदा करने से साबित हो जाएगा कि उन्होंने करप्शन की। मेरा ख्याल है कि जो मर्जी कोई कुछ कर ले, पॉलिटिकल पार्टीज के ये दोनों लीडर जो है वो रकम अदा नहीं करेंगे, उसके लिए वो बड़े क्लियर है। क्योंकि इसके बाद फिर उनकी जो एक पॉलिटिकल रेट होती है वो अरोड हो जाएगी और ये वो अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। अगर मैं कह सकता हूँ तो इशू सिर्फ 2 पॉलिटिशियंस का नहीं है। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 2 पॉलिटिशियन का पैसा पाकिस्तान से बाहर है? एक जमाने में तो हमें पता चल रहा था कि सैकड़ों लोगों के पैसे बाहर है। ठीक है, वो आना शुरू होंगे तो एक पाकिस्तान में एक फील बन जाएगी कि अब हुकूमत ने इन लोगों से पैसा विड्रॉ कर लिया है और वाकई ही पैसा पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। इनके केसेस चलते रहेंगे, प्ली बार्गेन इन्होंने नहीं लेना है, एनआरओ गवर्नमेंट ने नहीं देना है, ये स्टैंड ऑफ इसी तरह ही रहेगा। इससे मुझे कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। अच्छा, फर्जी साहब उनकी राय जान लेते हैं। फर्जी साहब, क्या ऐसा ही है कि कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही और माजी की तरह केसेस सिर्फ चलते चले जाएंगे और एट द एंड कोई रास्ता उन्हें मिल जाएगा जिस उम्मीद पे वो बैठे हुए? अनगिनत दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वरदा, बहुत शुक्रिया आपका। ये आगा साहब माजी की प्रैक्टिस के हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनका गुमान भी यही है कि जिस तरह से पैसे दिए बगैर हम केसों को लंबा करते चले जाते थे, फिर हुकूमत तब्दील हो जाती थी, हुकूमत की प्रायोरिटीज तब्दील हो जाती थी, मर्जी की पॉलिसी आ जाती और फिर कोई ना कोई हम में से हुकूमत में आ जाएगा और हम इसको किसी न किसी तरह से सेटल कर लेंगे, फिर मुकदमात के सबूत भी हम जाया कर देंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये अब जो मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इस दफा ये पैसे न मिले तो मैं आज बता दूं फिर इमरान खान 5 साल नहीं, फिर इमरान खान 10 साल यहाँ रहेगा और आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। पैसे दिए बगैर नहीं तो कल आपको पैसे लिए बगैर इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से नहीं जाएगा। पैसे तो आपको हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने होंगे। ये अब आप उसका रास्ता तय कर लें। जो इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हमने सुन रखी है वो कुछ इस तरह से है कि पैसे हम इस तरह से वाया मीडिया अदा कर देते हैं, लेकिन हुकूमत का एक इसरार ये भी है कि हमें आपसे कन्फेशन भी चाहिए, एतराफ़ जुर्म भी चाहिए कि आपने ये पैसा कैसे इकट्ठा किया। वो असल मामला उस पर खराब है, असल मामला उस पर खराब है कि वो इसको तहरीरी तौर पर या उसको रिकॉर्डिंग की सूरत में आपको देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। यहाँ पे आगा साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ, चूंकि इस तरह के किसी एतराफ का मतलब यही होगा कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है, ना उनका ना उनकी बाकी आने वाली नस्लों का। तो मामला यहाँ पे अटका हुआ है। और ये जो बात हो रही है कि ये हम धरने करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, एहतजाज मुहिम चलाएंगे, वो बेसिकली नेगोशिएशन के लिए एक टूल है या एक चिप है, आप समझ लीजिए।
وہ چاہتے ہیں کہ پیسے تھوڑے کم ہو جائیں اور ہماری مرضی سے لے لیے جائیں اور بیان بھی نہ لیا جائے. تو یہ جب آپ دو فریقین کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپس میں معاملات طے کرتے ہوئے, تو وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسری کی طاقت کو گھٹانے کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا ایک طریقہ ہے جو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور اہل پاکستانیوں کا جو 70-72 سال کا جرم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر معاف کر دیا ہے, اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کرپشن کو واقعی اس ملک میں گالی بنا دیا جائے گا اور لوگوں کو کرپشن کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا اور پیسے باہر بھیجنے, پاکستان کے پیسے پاکستان سے باہر لے جانے جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے. یہ جتنی آپ کل سے باتیں سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر پیسہ لے جانا بہت مشکل ہو گیا. احمد صغیر صاحب, ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ غیر ممالک کی بھی اس میں شراکت داری ہوتی تھی یا وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے, اور جو کرپشن کرنے والے تھے یا اہل اقتدار تھے ان کو باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ مل جایا کرتا تھا. لیکن موجودہ حکومت کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم کی بھی پالیسیز اسی حوالے سے بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں کرپشن کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس بار ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کے لیے, سابق صدر کے لیے کوئی دوسرا ملک آگے نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کریں گے؟ اچھا, کل بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ملکوں سے کہا گیا کہ چونکہ ان کے جو بچے باہر بیٹھے ہوئے وہ کہا نہیں گیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 ملکوں سے رابطہ کیا اور آبویسلی ان تک میسج پیغام کسی نہ کسی وسط سے آئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ نہیں مانے. اچھا, اب آپ دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ چلے جاتے تھے باہر, نہ صرف خود جاتے تھے بلکہ بریف کیسز بھر کے اپنے وہ بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. ان کو پوچھنے والا یہ ہوتا تھا, ایک جہاز آتا تھا باہر سے اور وہ جہاز میں جا کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ رکھ لیتے تھے, اپنے بریف کیسز رکھ لیتے تھے, اپنا سامان رکھ لیتے تھے, اور پھر اپنے جو ڈالرز کے بھرے ہوئے بیگ جو ہوتے تھے وہ بھی ساتھ رکھتے تھے, اور پھر وہ یہاں سے روانہ ہو جاتے تھے. اب نہیں ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈٹرمن ہے. دیکھیں ہوتا کیا رہا ہے, انہوں نے جس طرح سے کھلواڑ کیا ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی اکانومی کے ساتھ, یہاں کی معیشت کے ساتھ, یہاں کے لوگوں کے ساتھ, اور یہاں کے وہ جو عام لوگ ہیں, اسپیشلی جو غریب لوگ جو اس پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اب لوگ بھی ان کو معاف کریں گے. اور پھر گورنمنٹ تو پہلے ہی ڈٹرمن ہے, اور ہماری جو ہے کل انہوں نے ایک اور بھی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. انہوں نے دوسرے اداروں کی بھی بات کی. سو ادارے بھی متفق ہیں کہ اب جو ہے نا وہ احتساب کا عمل اگر چیزیں چل رہی ہیں تو اس کو ہونا چاہیے. دوسری بات ایک چیز دیکھیں, 10 سال میں جو قرضہ ہے نا وہ 6,000 سے 30,000 ارب, یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. ورنہ خسارہ جو ہے وہ 19 ارب ڈالرز کا تھا, کچھ 14 ارب ڈالرز کے انہوں نے کمرشل قرضے لیے ہوئے تھے, اور اس پہ سود الگ ہے, اور پھر سود اس پہ الگ ہے. امپورٹس جو ہے وہ 5,000 جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے انہوں نے وہ کر دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 64 کروڑ روپے کے ان کے جو ہے وہ دورے ہوئے, اور حسن نواز صاحب جو ہے وہ 43 ملین پاؤنڈ کے گھر میں رہ رہے ہیں. کہاں سے آئے مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں. میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کے وہ جو تربوز لے لیں وہ سرخ نہیں نکلتا, اور ان کے جو ہے وہ بارڈز نکل آتے ہیں, ان کے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے, وہ کون سی عمر و یار کی زنبیل ہے جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نکال کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے اتنے فلیٹ لے لیے, یہ ہم نے جو ہے وہ ملیں لگا لی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کی نیوزی لینڈ کے اندر ان کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, آسٹریلیا کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے, سعودی عرب کے اندر ان کی انویسٹمنٹ تھی, اچھا UAE کے اندر, دبئی کے اندر جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, اچھا یورپ کے مختلف ممالک ہیں اس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے, انڈیا کے اندر یہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. متل گروپ کے ساتھ جو افغانستان کے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اس کے اندر ان کے جو ہے وہ پیسے اور شیئرز لگ رہے تھے. مطلب اتنا پیسہ, میں حیران ہوں کہ ایک ایسا سرمایہ کار جو پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی فاؤنڈری کا مالک تھا, وہ یکایک جو ہے وہ انٹرنیشنلی کس طرح سے جو وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا اور ان بگ ڈنس کے ساتھ جو ہے اس کے وہ معاملات ہو گئے. ایک بات یہ ہے. دوسرا اس کا جو کل جو انٹرویو دیا ہے اس کا ایک 2 سائڈس تھی جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ڈسکس کرنا. ایک تو یہ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہوا کیا, اور دوسری یہ ہے کہ اب ہوگا کیا, اور جو ہوگا وہ بہت ہوپ فل ہے.
امید افزا ہے. ریزن بھی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ ایک تو یہ کہ 10 جو قرضے دیے 10 ارب ڈالرز کی قسط پے کی ہے. اب یہ قسط کہاں سے پے کی؟ گورنمنٹ کے اوپر آ گئی نا ایک دم. تو لائبلٹی ساری جو انہوں نے لی ہوئی تھی وہ ان کو پے کرنی پڑ رہی. دوسری انہوں نے گھروں کی بات کی. دیکھیں جو خان صاحب نے جو کہا ہے کہ پاکستان کے اندر 50 لاکھ گھر جو ہے انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 64 انڈسٹریز ہیں آپ کے ملک کے اندر, اور کوئی 30+ انڈسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ بوسٹ ہوگی. اب دیکھیے گا آپ آنے والے دنوں میں اس ملک میں جو کہا جا رہا تھا کہ بزنس رک گیا ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہیں, اب آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. آگے خیر ہارون صاحب 70 سال سے ہم نے دیکھا کہ ملک میں ہمارے بہت سے نقصان ملک کو پہنچایا گیا, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا, اور آج ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اتنی زبوحال کیوں ہے. لیکن یہ لوگ بیٹھ کر جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, یہاں کا پیسہ لوٹا, باہر لے گئے, آج وہی بیٹھ کر حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ آج معیشت کی اس حالت کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. ایسا اچانک کیا ہوا کہ موجودہ حکومت پر تمام ملبہ جو ہے وہ آ کر گر گیا اور ان کے فیصلے ملک کو یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے تنقید اپوزیشن کی؟ دیکھیں, اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے. جب یہ حکومت اپوزیشن بھی تھی تب وہ بھی ان پہ تنقید کرتی تھی. یہ تو ایک ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. میرا اس میں بڑا کلیئر ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہی ہو, کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جب تک اپنے یہ بیگیجز ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل ریٹ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے اگر الزامات ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں اور اس الزامات سے گزرے اور اس کو فیس کریں. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس قابل ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں آپ واپس آ سکے کہ نہیں. ایسا ہو نہیں رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی زرداری کا بیگیج جو ہے وہ ساتھ لیے پھر رہی ہے, جو کہ وقت کے ساتھ بھاری سے بھاری ہوتا جا رہا ہے. اس طرح PMLN جو ہے وہ شریف خاندان کا بیگیج ساتھ لے کے پھر رہی ہے. میرے دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا تو دونوں پارٹی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دونوں پارٹی جو ہے وہ ہے ہی فیملی اورینٹیڈ. تو بات یہ کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فیملی اورینٹیڈ ہی ہے, ایک پارٹی پچھلے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں, اگر وہ 50 سال سے فیملی اورینٹیڈ ہی ہے اور وہ لیڈرشپ نہیں پیدا کر سکی ہے تو اس پارٹی کو ویسے ختم ہو جانا چاہیے. اسی طرح PMLN اگر شریف خاندان کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر اس پارٹی کو تو میں مانتے ہی نہیں ہوئی, یہ جمہوری پارٹیز ہے نہیں. یہ تو میری ہے ایک اکیڈیمک گفتگو. دوسری طرف یہ بات یہ ہے کہ کیا پچھلی حکومتوں کے قرضے نقصان کرتے ہیں, اگلی حکومتوں کو یس کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن برتا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, یعنی کہ بڑی سکرین صاحب نے بڑی ڈیٹیل آپ کو بتایا کہ قرضے کیسے بڑھے, لیکن یہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پچھلے 1.5-2 مہینے کے اندر تو 5,000 سے زیادہ قرضہ اس میں بھی بڑھ گیا. ٹھیک ہے. قرضہ بڑھنے میں ایک فیکٹر شامل نہیں ہوتا ہے, قرضہ ایک سلو بال افیکٹ ہوتا ہے. یہ جب چلتا ہے تو اس طرح سے چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ سلو بال کی طرف بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس میں ایک فیکٹر کے علاوہ اور زیادہ فیکٹر آ جاتے ہیں. سیکنڈلی, جو قرضے یکدم بڑھے اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ انکوائری کمیشن بٹھایا گیا ہے, اور حسین اپنا اصغر صاحب جو اس میں اب پہلے اپنا صدر صاحب کو لگایا گیا تھا, اس میں پھر چینج کی, اب حسین اصغر صاحب ہے. حسین اصغر صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں, اس سے زیادہ کلین اپ رائٹ آنےسٹ آدمی بہت کم ملیں گے آپ کو پاکستان کی PSP کارڈر میں. ٹھیک ہے. اب حسین اصغر صاحب کو کام شروع کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قرضے کیسے بڑھے ہیں, اور وہ باقی ہی عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ قرضے لیے کیوں گئے, اگر لیے تو خرچ کہاں پہ ہوئے. لیکن بدقسمت اس بات کی یہ ہے کہ اس انکوائری وہ جو کمیشن ایک بنا ہے اس میں کوئی فارمر جو ہے اپنا سیکرٹری فائنانس کو شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں, یا کوئی وہ منسٹر شامل نہیں ہے. تفتیش میں طلب کیا جائے نا, تفتیش میں طلب کرنا اور بات ہے. آپ نے ایک فیصلہ کرنے قرضے کیوں لیے گئے, یہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ نے قرضہ کیوں لیا تھا. قرضہ ایک شخص نہیں لیتا ہے, قرضہ ریاست لیتی ہے, حکومت پاکستان لیتی ہے. حکومت پاکستان کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کوئی منسٹر نہیں ہوتا ہے, کوئی پولیٹیشین نہیں ہوتا ہے, وہ پاکستان کی وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو کہ پرماننٹ ہے, جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں. آپ بیوروکریسی کو جب تک آپ اس میں شامل نہیں کریں گے تو انویسٹیگیشن کے لیے کوئی نہیں پیش ہوگا آپ کے سامنے. وہ کمیشن کی رپورٹ کا بھی ہم اسی طرح انتظار کریں گے جیسے پاکستان میں اور بہت ساری رپورٹوں کا انتظار کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، فاروقی صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں. فاروق صاحب، ایک تو جو آغا صاحب نے اپنا کنسرن شو کیا ہے اس پہ میں چاہوں گی آپ اپنی رائے ضرور دیں. چیئرمین ایف بی آر نے چاروں صوبائی سیکرٹریز کو خط لکھے ہیں اور بے نامی جائیدادوں کی رپورٹس اور تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں. اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت واقعی میں سیریس ہے اور کوئی چور دروازہ، کوئی لوپ ہول نہیں دیا جائے گا جس سے فرار کا راستہ ملے. ایمنسٹی اسکیم پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے. عوام کا اعتماد 3 دن کا اضافہ کیا گیا، آپ نے کس حد تک دیکھا لوگوں کو اس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ کوئی اضافہ نہیں ہے، 3 دن کی توسیع نہیں ہے. یہ جو ہفتے اتوار کی چھٹی آ گئی نا آخری 2 دنوں میں، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے وہ دن نہیں دیے. یہ اسکیم جب آئی تو رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں پتہ ہے ہم سارے لوگ بہت مسلمان ہیں اور ہم کام نہیں کرتے. مطلب حالانکہ رمضان شریف کا مطلب یا روزے رکھنے کا مطلب یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ آپ کام نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہر چیز کو اپنے طور سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم رمضان میں تو کام کریں گے نہیں. تو وہ سارا کام جو رکا ہوا تھا وہ اب ہم نے کہا کہ اب وہ کرنا ہے. اچھا، اب دوسری طرف یہ تھا کہ یہ چونکہ ایک قانون ہے، اس کی ایک مخصوص تاریخ ہے جس تاریخ کو اس نے فارغ ہو جانا ہے، اس سے ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ اس قانون کے تحت لوگوں کو وہ تحفظ نہیں دے سکتے جو لوگوں کو چاہیے. اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو انٹینشن مجھے نظر آ رہی تھی، جو میں محسوس کر رہا تھا، کہ اس دفعہ یہ انٹینشن نہیں ہے کہ آپ شو کر دیں، ہمیں کچھ پیسے دے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اس دفعہ حکومت یہ چاہتی ہے اچھا یار اگر آپ نے بتانا ہے تو بتا دیں، نہیں بتانا تو پھر ہم یہ جو بے نامی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، ان کو ضبط کرتے ہیں. حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہتر قدم یہی ہوگا کہ یہ ساری جو پراپرٹی اور یہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، جن کو وہ اون نہیں کرتے، کسی خانسامے کے نام پہ ہیں، کسی ڈرائیور کے نام پہ ہیں، کسی مالی کے نام پہ ہیں، تو بس ٹھیک ہے، وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے لے لیا جائے. تو میرے حساب سے یہ اسکیم جو ہے وہ اس میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو 2 دن کا ہفتے اتوار کا ایک فرق ہے وہ نکالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو عوامی حلقوں کی میں نے بات کی ہے کہ کس حد تک لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں پازیٹیو لیتا ہوں کیونکہ میرے حساب سے 80-85 ہزار لوگ تو آلریڈی اس اسکیم میں آ چکے ہوئے ہیں. اور جو نہیں آئے میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کے لیے اصل خوشخبری وہ ہے، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی جائیدادیں ملیں گی، چونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. مطلب سو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ایک سابق گورنر تھے پنجاب کے، جب ان کی زمین آئی یہ زرعی اصلاحات کی زد میں، تو انہوں نے دیپال پور کے اپنے ایک دوست جو سیاستدان ہیں اور ان کے نام پہ رکھی گئی، گورنر صاحب کے نام پہ، چونکہ گورنر صاحب کا تو اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو ان کی فیملی کے نام پہ ایک سیاسی فیملی نے اپنی زمینیں شفٹ کی. تو ہم ہر قانون سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے راستے ضرور بناتے ہیں، لیکن اب کی بار شاید ایسا راستہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. بھارت کے ساتھ آپ ہر چیز میں تقابل کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلے بازی بھی ہے، آپ کو میچ ہارنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے 2 کام انہوں نے بہت اچھے کیے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ زرعی اصلاحات میں وہ جب تقسیم ہوا بر صغیر، انہوں نے اسی کے فوراً بعد انہوں نے کر لی اور یہ جو جاگیرداری سسٹم تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب تک ان کی انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوئی، انہوں نے باہر سے چیزیں اس طرح سے، ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو، ہم نے یہ جو کنزیومر کلچر بنایا نا، ہم چیزیں باہر سے منگانے کو بہادری سمجھتے تھے، نہیں جب تک ہم خود نہیں بنائیں گے. دیکھیے اس لیے کسی اور کو، ایران کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں کہ ان کی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں. تو کہیں سے بھی سیکھنی چاہیے. احمد صغیر صاحب، اپوزیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے احتجاج کا حق ہے، لیکن اپوزیشن تصادم کی جانب جانا چاہتی ہے. وہ یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، ہم سسٹم چلنے نہیں دیں گے، ڈیریل کر دیں گے، حکومت گرا دیں گے. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. کل سے جو ہے ان سیاستدانوں کے حوالے سے کارروائیاں شروع ہو جائیں گی جن کی بے نامی جائیدادیں ہیں. شور کی آوازیں ابھی سے سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، شور تو کریں گے. ہاں بہت شور. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جس نے لوٹا ہوتا ہے، جب آپ کسی بھی ڈاکو چور لٹیرے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ چیختا چلاتا تو ہے، یہ بڑا ہی نیچرل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یا عام لوگوں کو یا عوام کو جو ہے ان کے شور شرابے پہ جو ہے وہ کان دھرنے چاہیے. میرا خیال ہے کہ لوگ کافی سمجھ گئے ہیں، بڑی اویئرنیس آ گئی ہے سوشل میڈیا نے، اور باقی ہمارا جو جنرل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا یا میس میڈیا ہے، اس نے کافی ساری اویئرنیس کریٹ کر دی. لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، اے پی سی پہ اے پی سی انہوں نے بلائی، لیکن ان کو جو عوام کی نبض پہ جب یہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، عوام جو ہے وہ اس پہ اب نہ تو انٹرسٹ نہیں لے رہی، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر. ایک تو یہ چیز ہے. میں تھوڑا سا ابھی اقرار صاحب نے بات کی ڈالر کی، تو میں ڈالر کے اوپر تھوڑی سی آپ کو 1-2 چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ڈالر جو ہے یہ
پیورلی جو ہے یہ دو جگہوں پہ، ایک تو یہ کہ ڈالر کی اسمگلنگ یہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا جو ہے جو بائنگ پینک ہوتی ہے یہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ ہمارے ہاں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ اب جب اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا ہے تو اوپن مارکیٹ کے اندر افواہ سازی کی ایک آپ کو پتا فیکٹری لگی ہوتی ہے، اور وہ جو افواہ سازی ہے اس افواہیں جب پھیلتی ہیں تو اس کے اوپر ایک پینک کریٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا روپیہ جو ہے یا ان کی جو کرنسی ہے یا انہوں نے ان کی جو لوکل جو بھی ہے وہ شاید جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو یا اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ایسٹس کو اور اپنے روپے کو یا اپنی کرنسی کو، تو وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی اور کرنسی کے اندر اور اسپیشلی ڈالر کے اندر جا کے جو ہے وہ پینک بائنگ بھی، اور جو لوگ مارکیٹ میں نہیں نکال رہے پیسہ وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ پینک بائنگ بہت وہ اچھا۔ دوسری ہے اسمگلنگ۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بارڈر اوور انوائسنگ سے جو منی لانڈرنگ ہے اس کے اوپر ہم قانون سازی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سے جب یہ قانون سازی ہو جائے گی تو پھر اس سے کم از کم یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ لیگلی اور ادروائز بھی آپ روک سکیں گے۔ ہمارے ہاں ملک میں بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے بہت سارا کیپٹل جو ہے وہ فلائٹ کر جاتا ہے دوسرے ملکوں میں۔ آپ کے سامنے وہ مثال موجود ہے وہ فیمیل ماڈل کی جو ہے کہ جو لے کے جا رہی تھی، اور ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری میں آ جاؤں ایک اور بات، وہ یہ کہ اس وقت کوئی 90,000 افراد نے جو ہے وہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ رات کی ان کی جو ہے وہ خبر تھی، اور کوئی 42 ارب روپے کا جو ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوا ہے، تو اس بگ اماؤنٹ، اور میں بتاؤں اور آپ اسے کامیاب سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی، ٹھیک ہو گیا۔ اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کی بے نامی جائیدادوں پر کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خسارہ جنہوں نے چھوڑا، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، آج وہ شور مچا رہے ہیں، وہ آج بھی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کو پرانے انداز میں چلانے کی اب کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ناظرین لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کچھ مزید موضوعات۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کا انتخاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ 92 سے۔ خبر ہے جی کہ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ گرفتار، گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ اے این ایف نے صبح کے قریب ان کو حراست میں لیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے این ایف جو ہے وہ 3.5 ماہ پہلے سے تحقیقات اس حوالے سے کر رہی تھی۔ فاروقی صاحب، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا، تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں۔ دیکھیے، ابھی تک تو اطلاعات وہی ہیں جو میڈیا پہ موجود ہیں یا دستیاب ہیں، اضافی تو کوئی معلومات اس حوالے سے میرے پاس نہیں ہے، چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ اس طرح سے کسی کو راہ جاتے ہوئے گرفتار کرتے ہیں تو اس پہ بہت سارا دھواں گرد و غبار اڑایا جاتا ہے اس کو مشکوک بنانے کے لیے۔ اب یہ جو تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے اور جو خبریں ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ کوئی آدمی پکڑا گیا تھا، کوئی پٹواری نام کا کوئی آدمی تھا جو پکڑا گیا، اور وہ گینگ چلاتا تھا منشیات فروشی کا، اور اس نے نشاندہی کی کہ مجھے کس کی سرپرستی حاصل ہے اور میں کس کے لیے کام کرتا ہوں، اور اب وہ ظاہر ہے اس نے بیان دیا، اس کے بعد انہوں نے نگرانی پہ لے لیا، اور وہ نگرانی کرتے رہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں۔ باقی جو اس گاڑی کی تفصیلات ہیں وہ ظاہر ہے آج جب عدالت میں پیش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا اس کی اے این ایف کی سٹوری کیا ہے، کیونکہ رات تک اے این ایف نے اس پہ اپنا کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ لیکن رانا ثناء اللہ کو چاہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انداز سیاست جو ہے وہ شاید شروع سے ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے، اور ان کے حوالے سے اگر آپ خود مسلم لیگ نون میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو سابق میئر تھے فیصل آباد کے شیر علی جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑے لوگ قتل کروائے ہیں، ماڈل ٹاؤن کیس بھی ان کے اوپر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا منشیات والے کیس میں ان کے حوالے سے کیا ثابت ہو پائے گا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ کوئی جرم کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں آپ کو قانون وقت پکڑ لے، لیکن قدرت یہ بندوبست کرتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے اس کی سزا ضرور جواب دہ ہوتے ہیں اس کے لیے۔ احمد صغیر صاحب، آپ کی جانب آ رہی ہوں، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اداروں کے
کے پر چلا کرتے تھے ایسی شخصیات کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے, اور ان کے جو ڈیرے تھے, کسی ایک کا نام نہیں لے رہی, لیکن ان کے جو ڈیرے ہوتے ہیں وہ نو گو ایریاز کنسیڈر کیے جاتے تھے اور وہاں پر کارروائی کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. آج اس حوالے سے یہ گرفتاری کا ہونا, برآمد ہونا چیزوں کا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کارروائی؟ دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ نارکوٹکس کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے, اور کس طرح سے جو ہے یہ پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی ٹیررزم, اور اس ٹیررزم کے اندر یہ پیسہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے, اور پھر ایکسٹریمزم جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر بڑھایا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم جو ہے اس کی ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 6.7 ملین ڈرگ یوزرز ہیں پاکستان کے اندر. اب یہ جو اتنے بڑے لیول پہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں 8 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ ان کی ایجز جو ہے 15 سے 64 سال ہے, اور 44 ٹن پروسیس ہوتی ہے ہیروئن, صرف ہیروئن جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اے این ایف کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کچھ 700 لوگ جو ہیں روزانہ مر جاتے ہیں ڈرگس. اچھا, یہ کون دیتا ہے؟ ان کے پیچھے اگر پولیٹیکل, میں بتاؤں یہاں سے آپ, میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نا, کوئی بوٹل لے کے کہیں سے آپ ایک قدم نہیں یہاں سے نکل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے, تو آپ جو ہے اتنی بڑی لیول پہ ہیروئن لے کے آنا جانا اور پھر وہ بیچ دینا, اور بیچ کے وہ پیسہ کسی جگہ پہ تنظیم کو دے دینا, یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نیٹ ورکنگ تھی, یہ پوری نارکوٹکس کی پولیٹیکل اکانومی ہے جس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, یہ مافیا ہے. ایسے نہیں ان کو سسلین مافیا کہا گیا تھا, یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہیں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ 20 ان کے کروڑ کی مالیت کی جو ہے نا 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پنجاب کے اندر بہت مسائل ہیں. ساؤتھ پنجاب کو اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ پنجاب کے اندر اسپیشلی آپ کو جو یہ جتنا پیسہ ہے یہ سارے کا سارا نہیں, تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مذہب کی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بنانے میں اور ان کی جو برین واشنگ میں اور اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور پھر مجھے بتائیے یہاں پہ جو سوسائڈر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ دیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ جاتا ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ؟ یہ یہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سوسائڈرز بھی بناتے ہیں, آپ خود کو جیکٹیں بھی بناتے ہیں, آپ اسلحہ بارود بھی خریدتے ہیں, اور پھر آپ اس ملک کے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو جو ہے آپ مارتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. پروگرام میں ہم نے بارہا اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح ہماری یوتھ جو ہے وہ منشیات کی عادی ہوتی چلی جا رہی ہے, اسکولوں کالجوں میں جو ہے وہ منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اور ایسے میں سیاسی سرپرستی کا ہونا اس کو یقیناً جو ہے کسی انجام تک پہنچنا چاہیے, منطقی انجام تک. آغا اقرار صاحب, آپ کا ٹیک کیا ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے؟ دیکھیے, میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں سے اٹھے گا روز بحشر, یہیں پہ حرف حساب ہوگا. اگر یہ خبر اس طرح ہوتی کہ ماڈل ٹاؤن کیس میں رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو شاید مجھے زیادہ ایک رپورٹر کے طور پہ ایک مجھے تقویت ملتی. ٹھیک ہے, یہ جو کیس ہے یہ جس طرح کہ فاروق صاحب نے کہا یہ تو اے این ایف بھی آج پیش ہوں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کا ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے, 4 دن کا ہوتا ہے. یہ اے این ایف کے کیا فیصلہ کرتی ہے اے این ایف, کیونکہ اینٹی ڈرگ کے جو کورٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں. اور یہ کیس کتنی دیر تک چلے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے, کیونکہ ہم نے پہلے ایسے ہائی پروفائل کیسز دیکھے ہیں. اگر ان کو یاد ہوگا ایک منسٹر بھی رہے, میں نام نہیں لوں گا, ہے وہ اسی ایریا کے تھے, بن صاحب تھے جی, آخر کار وہ بری ہو گئے تھے کئی سال کے بعد. ان کو بلکہ پریزیڈنشل ایگزیکٹلی. تو ہم نے ایسے کیس بہت زندگی میں دیکھے ہیں. نارکوٹکس سے بندہ پکڑا گیا, ہمارا خیال تھا ختم ہو جائے گا. ماڈل ٹاؤن والا کیس کیوں نہیں آگے آتا ہے میرا تو, کیونکہ میں نے رپورٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماڈل ٹاؤن والا کیس آگے آنا چاہیے. اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان پہ کمپلیٹلی اس کیس کے بیچ میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کا نام ہے, اور جس میں 14 افراد سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. میں شہید کا لفظ اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, معصوم لوگ تھے اور ان کو اس طرح فائر کر کے مارا گیا تھا جیسے کہ پیلسٹائن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو فوجی ہے وہ فلسطینیوں کو شہید کرتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ گن فائر کیا گیا تھا نہتے لوگوں کے اوپر. وہ کیس میں رانا ثناء اللہ جس دن انہیں بلایا جائے گا, ٹھیک ہے, میں اس دن ایز اے رپورٹر اپنی رائے دوں گا. اس کیس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا جب تک, کیونکہ اس کا مجھے نہیں پتا اے این ایف کا کیس کتنے دن چلنا ہے اور کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا کیا بننا ہے. لیکن اس کیس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کیوں نہیں بلایا جاتا ہے, اس کیس کا
क्यों नहीं उस केस को बाहर लेके आया जाता है? मुझे तो ये बात समझ 11 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को, मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद, आपको याद है खान साहब डिमांड किया करते थे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी बात जरूर कोर्ट स्टोरी में चला गया, वो बाहर लेकर आए उस केस को। और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से तहकीकात 3 माह से हो रही थी और फिर उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये मालूमात जो उनके हवाले से हैं उनके मुखालिफ ग्रुप ने भी दी हैं, और काफी तहकीकात के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको आगाह रखेंगे इस मौजू के हवाले से। अगले मौजू की जानिब हमें बढ़ना इंतखाब के रुसामा नवायबक से। खबर है कि बदउनवान शख्स को मरने के बाद भी करप्शन की रकम वापस करना होगी, ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं। करप्शन के 3 करोड़ और जुर्माने की रकम अदा करनी होगी। उन्होंने एक केस का हवाला देते हुए कहा, अहमद सगीर साहब, बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है कि लूटी दौलत मरने के बाद भी वापस करना होगी। मतलब अब कोई चारा नहीं है कि आप वो रकम लें और गायब हो जाएं या खुद बुद कर दें, कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने भी यही मैसेज दिया है। हाँ जी, अब नहीं है, अब नहीं है। और देखें, बात यह है कि जो आपकी जुडिशरी होती है, इसने फैसले करने होते हैं, इसने सजाएं देनी होती हैं, इसने वो जो रिट है जो उसको बाकायदा जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होता है, और उसके जरिए जो है जो भी उनके पास जो कवानीन है या जो ताज़ीरात होती हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको जितनी ताकत दी गई होती है, उन्होंने उसके अंदर उस पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अपने फैसले देने होते हैं। बहुत अच्छा हुआ, कल की तारीख में 2 बड़े हैं, मैं एक ये है और दूसरा जो है वो जरदारी साहब का पार्क लेन केस, वो भी उसके अंदर ही। अब आप देखें कि एक तो ये जिस डीएसपी और उसकी अहलिया की जो अपील मुस्तरद करते हुए जिस केस के ऊपर ये रिमार्क्स दिए गए, और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि होता क्या रहा है। होता ये रहा है कि एक साहब जो है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि करप्शन के बाद खुदकशी कर ली, पीछे जो है वो जो बच्चे जो है और बाकी जो है फैमिली जो है वो मजे से गुलशने उड़ा रही है, और आप कहते हैं कि नहीं जी बस ठीक है, वो मर गया, जो मर गया कल्प्रेट मर गया, मुजरिम मर गया, तो बस ठीक है, केस भी दब गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर उसने करप्शन की है तो चाहे वो मर जाए, चाहे वो जिंदा रहे, चाहे रिटायर्ड हो जाए, चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसको या उसकी फैमिली को, उसके खानदान को, अगर वो बेनिफिशियरी है और साबित हो जाता है कि वो सब के सब जो है उनके पास वो पैसा गया है, तो उनको अदा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। अब आप ये देखें कि कल जरदारी साहब को भी जो है पार्क लेन केस में जो है वो उनको एक और उनके ऊपर जो है वो उनको गिरफ्तारी हुई है, उसके ऑलरेडी वो गिरफ्तार थे, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने, अब ये क्या थी, देखिए नेशनल बैंक से वो कर्जा लेती है एक कंपनी पैराथन जिसका नाम है, और वो उसके अंदर जो है उसके लीडिंग फ्रंट मैन थे उस कंपनी के, और ये जो एक 1.5 बिलियन रुपए का कर्जा है जो ये कंपनी लेती है। अच्छा, इस कंपनी के सारे कागजात जेली थे। और लोन पॉलिसी एक होती है जो बैंकों के अंदर जो दी गई होती है, जिसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, और उन पैरामीटर्स को जो है फॉलो करना होता है, उनकी पैरामीटर्स की भी जो है वो खिलाफवर्जी की गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि पार्क लेन केस के अंदर जो है बिजनेस एंड सिटी सेंटर है उसको पहले सील कर दिया गया, चूंकि ये इसी के एक वो था। फिर आप ये देखें कि इसके 2 ऑफिसर्स भी गिरफ्तार है, और उनमें से एक अफसर जो है जिसका नाम जो है सलीम फैसल है, वो गवाह भी बन चुका है। 1989 में खरीदारी होती है, चीजें खरीदी जाती हैं। 2009 में जो है आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो इसके शेयर होल्डर बनते हैं, और फिर दोनों 25% के शेयर होल्डर हैं इसके। और 2008 में जो है, मुझे बताएं, अब इनमें से अगर जरदारी साहब की हालत वैसे खराब है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो वो क्या कहेंगे कि जी बस ये करप्शन का पैसा मुझे ये कि निकालना चाहिए। अच्छा है, ये कानून जो आया है ये बहुत अच्छा है, और ये मैं बताऊं कि ये सही समझ जो है ना अब जा रहा है हमारा सिस्टम। आगा इकरार साहब केस था, एक मरहूम डीएसपी उनकी अहलिया की अपीलों पर फैसला दिया गया, और जस्टिस खोसा कहते हैं कि जुर्माने की रकम अदा नहीं कर सकते। उनको ये भी एक पिटीशन किसी ने राय की, तो उन्होंने कहा जुर्माना कम नहीं ज्यादा तो हो सकता है। इससे पहले हमने देखा कि अदालती निजाम में भी ऐसे लोगों को प्ली मिल गई, उन्हें भी निकलने का मौका मिल गया, केसेस दब जाते थे। सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि साल के लिए केसेस हमारे दब जाते हैं और किसी को याद भी नहीं रहते कि क्या सूरत हाल थी। अब इस तरह के केसेस टेस्ट केसेस हैं, और ये एक सबको मैसेज आता है कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं। क्या कहेंगे? ये भी सालों साल पुराना केस है, 95 का केस है। ठीक है, 95, 2005, 2015, 2019, कितने साल हो गए? 24। तो केस तो ये भी हुई है। ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की और डिसीजन है कोर्ट के, लेकिन क्या इसके बाद हम सीआरपीसी में चेंज करेंगे? चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया, ठीक है,
जब कोई केस किसी कोर्ट में जाएगा तो साइटिंग होगी इस केस की, एज ए रेफरेंस पेश किया जाएगा। लेकिन हमें लॉ बनाने के लिए हमें सीआरपीसी में चेंज करना पड़ेगी, हमें पीपीसी में चेंज करना पड़ेगी। क्या हम वो करने के लिए जा रहे हैं? मैं मुतासर नहीं होता हूँ ऐसी चीजों से इमीडिएटली, क्योंकि हमने 32 साल में बहुत कुछ पढ़ा, कोर्ट बहुत कुछ फैसले अच्छे कर चुके हैं, वो उस जमाने में बहुत अच्छे फैसले थे, लेकिन हमारे कवानीन में फैसलों को एज ए रेफरेंस के तौर पर रखा गया, उससे सीख कर कानून में चेंज कोई नहीं आई। ये दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, कानून वहां का वहां ही है। हाँ, कोई केस जाता है तो फिर कह सकते हैं कि जी रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट के वो अपना डिसीजन, ये अपना जो है ये मरने के बाद भी रिकवरी होगी, ठीक है। लेकिन क्या हम कानून में चेंज करने जा रहे हैं? अब इस केस में ये है कि 2.5 करोड़ का एक प्लॉट खरीदा गया, कागजी तौर पे 2.5 करोड़ की कीमत थी, अब वो 50 अरब रुपए का है, उस पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये भी जुर्माना कम है। लेकिन वही बात है कि उसकी वाइफ अभी जिंदा है, वो कंटेस्ट कर रही है जुर्माने के लिए। उनके बाद क्या होगा? फिर वही होगा कि अगर वो वाकई जो वो अपना कमाया गया था, इल गॉटन मनी थी, और वो वाकई अगर 50 अरब रुपए का प्लॉट है तो उनके बच्चों में चला जाएगा। आप दुनिया की किसी कानून के तहत उनसे वो रिकवर नहीं कर सकते। देखिए, बात ये है कि चीजें हम कॉस्मेटिक कर रहे हैं। जब तक आप सीआरपीसी को नहीं छेड़ेंगे, ठीक हो गया, जब तक आप रूल्स को नहीं छेड़ेंगे, ये खबरें आपको बड़ी खूबसूरत लगेंगी पढ़ते हुए, मैं इसमें बड़ा अच्छा कमेंट पास करूंगा, हम दोनों खुश हो जाएंगे, देखने वाले कहेंगे कि यार मुल्क बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन 15 साल में पता चलेगा वो खबर उस 15 साल के जमाने में थी, कानून में कोई चेंज नहीं। फारूकी साहब क्या कहते हैं? इकरार साहब की बातें आपने सुनी। अच्छा, हमारा अलमिया ये है कि हम चीजों को हवा में रख के ना उसको देखते हैं, चीजों को बाकी चीजों के साथ मिला के देखना पड़ता है। कल्चर हमारा ये है कि ये 50 साल पहले अंदाजन रफली जो अदालत ने करार दिया कि ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब आप देखिए कि हम किस माशरे में रहते हैं कि 50 साल पहले करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, एक साहब जो डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो रिटायर्ड भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने करप्शन को एक रूटीन के तौर पे लिया। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि पहले आप करप्शन करते हैं, उसके बाद आप थोड़े थोड़े उसमें से पैसे देके अपने केस को लंबा करते हैं। कभी आप पेशी लंबी करवा लेते हैं, कभी आप तफ्तीशी को पैसे देते हैं, कभी अगर उसमें कोई फॉरेंसिक या कोई दूसरी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट शामिल है। यहाँ पे पटवारी के खिलाफ केस साबित करना मुश्किल है। आप कहाँ बात करते हैं आसिफ जरदारी की, नवाज शरीफ की। जिंदगी का अलमिया ये है कि हमने कानून को कानून नहीं रखा, हमने उसको मोम की नाक बना दिया, अपनी मर्जी से हम उसकी तब्दीलियां करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल के इंटरव्यू में कहा है कि हम सीआरपीसी में जो अभी आगा साहब का मुतालबा है, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम टेबल करने जा रहे हैं विदिन अ वीक और सो, और वो बहुत जल्द आप कानून में तब्दीलियां देखेंगे। वो दुरुस्त मत आपका कदम है, लेकिन मैं चूंकि मेरी कुछ और तरह की सोच है, मैं कहता हूं बतौर जात हमें खुद को पहले ठीक करना है, अपने मुआशरे को ठीक करना है। जब तक आप करप्शन को गाली नहीं बनाओगे, करप्शन को बुरा काम नहीं समझोगे, उस वक्त तक करप्शन की रोकथाम कानून से मुमकिन नहीं है। देखिए, झूठ बोलना बुरी बात है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मजहब में भी रोका गया है। लेकिन आप यकीन कीजिए, इस पे जिस तरह का रिएक्शन वेस्ट में होता है या जिस तरह से झूठ बोलने पे अमेरिका में रिएक्शन होता है, वो मेरे आपके यहाँ मुस्कुरा देते हैं। जब आपका झूठ पकड़ा जाता है क्या होता है? एक हसियानी सी हंसी होती है, अच्छा यार मैं मजाक कर रहा था। तो हम चीजों को इतना लाइटली लेते हैं। रवैये भी हमें अपनी सोशल बुंत को ठीक करना है, अपने बच्चे को ये कहने से रोकना है अपने आप को कि जाओ कह दो कि पापा घर पे नहीं है। जिस दिन हम ये काम बंद कर देंगे, उस दिन मैं और आप झूठ बोलना भी बंद कर देंगे और करप्शन के जरिए अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश भी छोड़ देंगे। ठीक है, मैं से क्या ऐड करें? जी देखिए, ये बात वजह है कि जो हमारे रवैये हैं या ये जो सोशल टैबूज हैं, सोशल टैबूज की बुनियाद पे हम समटाइम जो है उम्मीदें बांध लेते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि उम्मीद बहरहाल रखनी चाहिए। जो होप है, अगर उम्मीद भी खत्म हो गई तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। जुडिशल इस्लाहात जो है वो होने जा रही हैं, और मैं आपको बताऊं अब नहीं होगा। कम से कम एक मैसेज तो गया है ना कि आपने करप्शन की और आप लिंगर ऑन करते रहे, आपने 20 साल केस चलवा लिया, चूंकि आपके पास पैसे थे करप्शन के। अब आप मर भी जाएंगे तो आपकी कब्र से भी पैसे निकल जाएंगे। अगली खबर के इंतखाब हम करें रोजनामा एक्सप्रेस से। काबुल से खबर आती है कि वहां पर हुए धमाके, फायरिंग, फौजी एहलकारों, तलबा, सहाफियों समेत 40 अफराद हलाक हो गए और 83 के करीब जो है वो जख्मी होने की इत्तलात है। आगा इकरार हारून साहब, काबुल में दहशतगर्दी की एक लहर का उठना और बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेना दहशतगर्दों की जानिब से, क्या कहेंगे? देखिए, तालिबान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, और ये आप देख रहे हैं कि तालिबान निगोशिएशन, चाहे वो दोहा प्रोसेस हो,
چاہے وہ لاہور پروسیس ہو یا لاہور انیشیٹو ہو، وہ چل رہے ہیں لیکن طالبان رک نہیں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو کر ہی لیتے ہیں. کابل کے بیچ میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت عرصے کے بعد بیچ میں ایک لل آیا تھا، تقریباً 1.5-2 مہینے کا لل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انتخابات جو ہونا ہے وہ کافی مشکل ہو جائیں گے. اس کل کا جو میسج ہے وہ طالبان کا یہی ہے کہ ہماری طاقت میں فرق نہیں آیا. اگر ہم آج کل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں تو اس کی مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ نیگوسیشن ہو، فیصلے ہو، الیکشن نہ ہو. لیکن اگر آپ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر الیکشن تو نہیں ہم ہونے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. فاروق صاحب، طالبان کے حوالے سے ایک ان کا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہو. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو جب آپ نیگوسیشن کے لیے ٹیبل پہ جاتی ہیں تو ہر فریق اپنی نیگوسیشن پاور بڑھانے کے لیے اپنی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، جس میں سے اس طرح کے معاملات بھی ہوا کرتے ہیں. میں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب معاملات حتمی طور پر اگر فیصلہ ہونے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ فیصلہ ہو وہ بھی سرگرم ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے فریق تو اس پہ جو براہ راست فریق ہیں وہ تو مان گئے ہیں چونکہ انہوں نے اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے کہ اب وہ اس کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے. لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ ایسے پلیئر بھی موجود ہیں جن کا صرف گین ہی گین ہے، ان کا لاس کچھ نہیں ہے. اس میں وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ معاملہ ختم نہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اب جتنی جلدی کی جائے وہ اچھا ہے. جب آپ نے طے کر لیا کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. احمد صدیق صاحب، ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوحہ پروسیس چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب اس طرح کی دہشت گردی کا ہونا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے ڈیمیجنگ ثابت ہو؟ بالکل ڈیمیجنگ ہے، اور یہ بات فاروقی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے کہ اس کو جلد از جلد ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیس پروسیس جتنا لنگر آن ہوگا یا وہاں سے جو انخلا ہے جس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ کسی رخ بیٹھ نہیں رہے، چونکہ دونوں فریقوں کا دو ڈفرینٹ ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امریکنز اور نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ پہلے یہ جو جنگ بندی ہے وہ کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے انخلا کا جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ دیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں آپ پہلے انخلا شروع کریں اس کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے. یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر ابھی تک معاملات جو ہیں وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہے. الٹیمیٹلی اس کو بیٹھنا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ اگر اس کو لیٹ کرتے جائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے پاور پلیئرز بھی ہیں جن کا کام، جن کا دھندا ہی جنگ سے چلتا ہے، اور انہوں نے ساری زندگی وہ وار لارڈز ہیں، وہ جنگی، وہ اس کے اوپر وہ سارے انہوں نے سروائیول ہی ان کا اس کے اوپر ہے. سو وہ ان کی کوشش اور خواہش پھر رہے گی کہ یہ جنگ شنگ جو ہے یہ چلتی رہے اور یہاں پہ جو ہے نا پیس پروسیس شروع نہ ہو سکے. ناظرین، اگلی خبر کا انتخاب بھی ہم نے روزانہ ایکسپریس سے ہی کیا ہے. سوشل ایشو ہے، لڑکیوں میں ای سگریٹ پینے کے رجحان میں اضافہ، اور بڑے پوش ایریاز میں جو ہے غیر ملکی ای سگریٹ کی فروخت جو ہے وہ عام ہو گئی ہے اور اس کو فیشن سمجھا جانے لگ گیا ہے. فاروقی صاحب، یہ ٹرینڈ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جو عام سگریٹ ہے وہ تو نقصان دہ ہے لیکن ای سگریٹ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ہمارا بیڑا غرق کیا فیشن نے، یہ جو ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں نا، یہ بچے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوں کر کے ہم کش لگاتے ہیں اور دھواں نکالتے ہیں نا تو ہم بڑے سٹائلش لگتے ہیں، کول لگتے ہیں. یہ کول لفظ ایک جو ہے نا، تو کول دکھنے کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جس کی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. کل ایک بڑی اچھی پوسٹ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا وہ چیزیں جو ہم نے چھوڑ دیں اور جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس میں چاٹی کی لسی تھی یا سرسوں کا ساگ تھا یا ایک مسی روٹی یا جس طرح سے بیسن کی روٹی اور اس طرح کی چیزیں، اور ہم پیزا برگر اور ان چیزوں پہ چلے گئے جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ اب اپنے آپ کو پینڈو کہلوانا افورڈ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ای سگریٹ جو ہے وہ ہمیں ماڈرن ظاہر کرتا ہے، نئی دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ظاہر کرتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سگریٹ پئیں، پائپ پئیں، حکا پئیں، لنگس کو نقصان ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ زہر پی رہے ہیں، آپ اس کی جو بھی شکل پی لیں، لیکن آپ کول نہیں دکھ رہے، آپ فول دکھ رہے ہیں. اقرار ہارون صاحب، ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے، اس کا استعمال عام ہو جاتا ہے اور بعد میں اس پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے، لیکن کس طرح کوئی چیز اچانک سے مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی کوئی روک تھام ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ای سگریٹ کو کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں. اچھا، یعنی کہ آپ کے سمجھا جاتا ہے کہ کم مضر سے آپ کے یعنی کہ معاشرتی آپ کے جو رویے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قانونی طور پہ تو آپ اس کی نہ امپورٹ روک سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جو پڑتا ہے اپنا نکوٹین پڑتا ہے. یہ اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو
کہ یہ عام سگریٹ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے بھی پیا جاتا ہے. نہیں, جو اس کا کش ہے نا, جو میں وہ بات کرتا ہوں جس کا تجربہ ہو, جس کا کش ہے نا وہ ایکسیسو نکوٹین یکدم برین میں پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ آپ نے کش لیا عام سگریٹ کا, فلٹر نہیں ہے, اس کا فلٹر ہے, اور سیکنڈلی وہ جتنا اتنا آگے فار ایگزامپل اس کا اگر جو ہے تمباکو جلا ہے تو اتنا ہی کے مطابق نکوٹین جائے گا نا, اس کے تو اندر نکوٹین پڑا ہوا ہے. آپ نے زور سے کش لے لیا, اتنا لمبا کہتے ہیں شارٹ لگانا, یہ شارٹ ہے ایکچولی. اور جو بیسکلی آپ نے مجھے سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ پاپولر کیوں ہو رہا ہے, اور یہ بہت خطرناک, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ کے لیے اوپر MCR سے ایک میسج آ گیا, بعد میں بتاؤں گا. آئس کے لیے, آئس جو اپنا شروع ہو گئی ہے نا اپنا ایز اے کیا کہتے ہیں ڈرگ کے طور پہ, یہ بچے بچیاں اس سے اپنا جو ہے نا الیکٹرانک سگریٹ سے آئس یوز کر رہے ہیں, جو کہ زندگی کی ایری کے ہیروئن کے بعد سے زیادہ بات ہے. احمد صغیر صاحب, شیشہ پر ہم پابندی لگا سکتے ہیں, تو ہم ای سگریٹ پر پابندی کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر بھی پھر وہی والی بات ہے کہ بہت سارے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, وہ جو آتا ہے وہ اس کو کوئی امپورٹ کرتا ہے, کوئی باہر سے منگواتا ہے, پھر اس کی باقاعدہ یہاں پہ اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس کی سیل ہوتی ہے, اس کے لیے گاہک ڈھونڈے جاتے ہیں, ان تک پہنچایا جاتا ہے, پھر اس کے اندر جو فلیور ڈلتے ہیں ڈفرینٹ, وہ فلیورز کہاں سے آتے ہیں, وہ فلیورز بیچے جاتے ہیں. اصل میں دھندا تو فلیورز کا ہے, وہ تو اس نے ایک ای سگریٹ ایک دفعہ لیا, لیکن وہ فلیور ہے جو روز بک رہا ہے, جو روز اس کے اندر ڈل رہا ہے, اور وہ سارے گروپ میں بیٹھ کے جو ہے وہ سگریٹ کو پیتے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے وہ دھواں نکالتے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کول یا کام یا جو بھی انہوں نے ٹرمز نکالی ہوئی. دیکھیں اس کے اندر پھر وہی والی بات ہے کہ یہ پورا مافیا انوالو ہے, اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں, اس کے اندر جو ہے پورے جو ہے وہ سارے, اور ان کا صرف ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے بس. اس حوالے سے روک تھام کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. ہماری نئی جنریشن کا معاملہ ہے, اور ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا سرا کہاں جا کر نکلتا ہے. اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے. بڑھیں گے اب ہم آخری موضوع کی جانب, کرکٹ پہ بات کریں گے. روزنامہ 92 کی خبر ہے کہ سب کچھ کھو کر سری لنکن ٹیم کو ہوش آ گیا. فاروقی صاحب کیا کہیں گے ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے میچ میں؟ دیکھیے میچ تو بہت اچھا ہوا, اور کل سری لنکا نے سب سے پہلے تو میری توقعات کے برخلاف 300 کراس کیا. مطلب پچھلے میچ میں جبکہ ان کے پاس سیمی فائنل تک جانے کا بڑا کلیئر کٹ موقع تھا, وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے انڈیا نے کھیلا انگلینڈ کے اگینسٹ, تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جیتنا چاہ رہے ہیں. کل کے میچ میں جناب انہوں نے ایسی کی تیسی کی اور وہ 300 کراس کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ان کو 4 ویسٹ انڈیز کے آؤٹ کر دیا. ویسٹ انڈیز نے بھی بائی دی وے بڑا اچھا فائٹ بیک کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 پوائنٹس پہ جا سکتے ہیں, تو 10 پوائنٹس کی تو ابھی گنتی نہیں شروع ہو رہی. اگر انگلینڈ نہ ہارے تو 10 پوائنٹس پہ معاملہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انگلینڈ اگر جیت جاتا ہے تو اس کے بعد نیوزی لینڈ اور پاکستان کے معاملات بنیں گے, وہ پھر رن ریٹ پہ بات چلی جائے گی. پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو میچ جب ہو جائے گا انگلینڈ کا اور نیوزی لینڈ کا, تو پھر آپ کے پاس ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہوگی کہ آپ نے اگر بنگلہ دیش کو اتنے رنز سے ہرایا یا اتنا اوور پہلے آؤٹ کیا تو پھر آپ کے چانسز ہیں, وغیرہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ تھرو کر جائے گا. اب اگر مگر اور بہت سارے اگر مگر ہے. بنگلہ دیش کا میچ بھی ہے آج, انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ بڑا زبردست ہے بائی دی وے, وہ بھی افیکٹ کرے گا, کافی کلیئر کرے گا. یہاں پر بڑھیں گے مزید شہزاد صاحب کی جانب, ان سے پوچھیں گے اس موضوع پر آج انہوں نے کارٹون بنایا. اچھا ورنہ اتفاق ایسا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دوست ای سگریٹ پہ اور ان چیزوں پہ منشیات پہ بات کر رہے تھے. ابھی دیکھیں FIA کے بعد نیب اور اب ANF نے بھی کارروائی شروع کر دی. میگنیٹ لگائیں, خود بخود کرمنل لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اور آئیں گے, پکڑے جائیں گے, یہ چھوٹیں گے نہیں. میں یہ کہتا ہوں جیسے صغیر بھائی نے کہا کہ پیچھے کون ہیں ان لوگوں کے. میں اسلام آباد میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ایسی وینس کھڑی ہیں جو وہ گٹکا اور یہ چیزیں بیچتے, کوئی پوچھنے والا نہیں, آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے جائیں, کہاں سے ہو رہا ہے. افریدی کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ افغانستان تک جائیں اور جہاں تک جائیں, جہاں جہاں بھی یہ منشیات فروخت. کیا کہیں گے کارٹون؟ بہت سے کارٹون نے بڑی پیاری بات کی ہے. گٹکے کے بارے میں تو ایسے 7 سال پہلے سنا تھا کہ بین ہو گیا. کیا وہ بین ہو گیا؟ لیکن مارکیٹ میں عام سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, فاروقی صاحب کیا کہیں گے؟ جس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے سپلائی راستہ بنا ہی لیتی ہے. اور مافیا کی بات کی صغیر صاحب نے, تو آپ جس کام کے پیچھے بھی اینٹ اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی مافیا پیچھے ضرور نکلے گا. کارٹون میں یہ بتایا ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. جی بالکل انہوں نے درست کہا, اور یہ گٹکا بھی جو ہے نا یہ جس طرح سے آ رہا ہے, اسمگل ہو رہا ہے, یہ چیزیں بھی روک تھام ہونی چاہیے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آغا اقرار ہارون صاحب, شہزاد انور فاروقی صاحب, احمد صغیر صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کو ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.